चरण सिंह बशर साहब के बारे में अगर मैं चंद चीजें कह सकूं इससे पहले कि मैं उनसे मुखातिब हूं, आपसे मैं मुखातिब हूं, वो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी एक पगड़ी बांधी हुई है जो सिखों की होने की अलामत है। और हमेशा ये पगड़ी आपको उस सर पे नजर आती है जिनको हम सरदार कहते हैं। और इनको अल्लाह ने सरदारी दी है अदब की भी। लखनऊ के रहने वाले हैं, पुलिस फोर्स में रहे हैं डीएसपी। आप एक तरफ देखेंगे कि पुलिस फोर्स जिसका हम बहुत ही सख्त और करख्त लहजा समझते हैं, और उसके साथ आप ये भी देखेंगे कि ये सिख हैं, शेर हैं, और उसके साथ आप ये भी देखेंगे कि ये लखनऊ से हैं, अदब नवाज भी हैं। इन तीन चीजों का जो मिलाप है वो आके हुआ है जनाबे चरण सिंह बशर में। तो चरण सिंह बशर साहब से हम आज थोड़ी सी बात करेंगे, उसके साथ साथ हम इनसे इनका कलाम सुनेंगे और बेपनाह सुनेंगे। आज हम इनको छोड़ेंगे नहीं किसी तरह से। इनका कलाम ही ऐसा अच्छा है कि हम इनको खूब सुनेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि पहला शेर जो मैंने इनका सुना, जहां से मुझे ये लगा कि साहब इनको तो सुनना चाहिए और खूब सुनना चाहिए, वो ये शेर था। और आज भी मेरे लिए वही ताजा शेर उतना ही खूबसूरत है। शेर ये है जनाब वाला, फूल था मैं, मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया। फूल था मैं, मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। क्या खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत अप्रोच है इसकी। तो ये है जनाबे वाला चरण सिंह बशर साहब, जिनकी खूबसूरत खूबसूरत शायरी को आज हम सुनेंगे। मैंने जब इनके लिए शुरू में ब्लॉग सा लिखा तो उसमें मैंने जो लिखा वो ये था मेरी जहन में, कि इनके पास अल्लाह ने इनको एक गरजता हुआ लहजा दिया है, लखनऊ की नफासत दी है, और उसके साथ साथ सिक्खी का जो जज्बा होता है, उन तीनों चीजों को इनको बख्शा है। तो यहां से हम चलते हैं जनाब चरण सिंह बशर साहब की तरफ। चरण सिंह साहब, आदाब अर्ज़ है। जी आदाब, सत श्री अकाल सबको। सत श्री अकाल महाराज। ये बताता चलूं, आपने सत श्री अकाल कहा है कि हर एक को अपने मजहब के अंदर कोई एक ग्रीटिंग मिलती है। हमको सलाम कहने की ग्रीटिंग मिली, हम सलाम अलैकुम कहते हैं। सिखों में सत श्री अकाल है। बहुत सारे लोगों को इसके माने नहीं पता होंगे। मैं समझता हूँ दुनिया की खूबसूरत तरीन ग्रीटिंग्स जो हैं उनमें आता है सत श्री अकाल, क्योंकि सिर्फ ये इतना कह रहा है कि जो सच है वो हमेशा रहने के लिए है। जी बिल्कुल, इज इटर्नल। आपने वजह फरमाया, ये हक है और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जी तो सत श्री अकाल महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। बड़ी इनायत। मैं अपनी बात और अपना तारुफ बाद में करूंगा। एक मतला एक शेर से अपनी बात का आगाज करता हूँ। वाह वाह। बतौर खास आपने जो ये उर्दू महफिल सजाई है, सहर से मुंतजर हूँ शाम का, शहर से मुंतजिर हूँ शाम का, कब वक्त शाम आए। कब वक्त शाम आए। शहर से मुंतजिर हूँ शाम का, कब वक्त शाम आए। सहर से मुंतजर हूँ शाम का, कब वक्त शाम आए। खुले दर मैकदे का, गम मिटे, गर्दिश में जाम आए। जाम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या रास्ता बनाया है आपने जाम तक पहुंचने का, खूबसूरत रास्ता पैदा किया। खुले दर मैकदे का, वाह वाह वाह। गम मिटे, गर्दिश में जाम आए। और ये शेर बतौर खास इरशाद, हुजूर आपकी नजर करता हूं इरशाद। मैं कि खुले दर मैकदे का, गम मिटे, गर्दिश में जाम आए। मैं जाऊं उसकी बज़्मे नाज तक, मैं जाऊं उसकी बज़्मे नाज में, ये आरजू तो है। मैं जाऊं उसकी बज़्ने नाज में, ये आरजू तो है। मैं जाऊं उसकी बज़्मे नाज में, ये आरजू तो है। मगर पहले जरा मुझको शऊर एहतराम आए। क्या बात है साहब, क्या बात है। लखनऊ वाला ही कह सकता है ये शेर साहब, लखनऊ वाला ही कह सकता है। ये पहले की बतौर तमहीद, खास ये दो मतलब एक शेर आपके लिए गढ़ा बड़ी गया है। इनायत आपकी। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और अभी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। इसमें बहुत सारे आपके जान पहचान के भी होंगे और दोस्त होंगे, कुछ हमारी जान पहचान के भी होंगे और दोस्त होंगे। तो सुनील जैन मेरा दोस्त, मेरा अजीज बचपन का दोस्त है।
ہم کلاس 1-2 سے پڑھے ہیں وہ حاضر ہے اس میں اس وقت. سنیل صاحب کو میں آداب کہتا ہوں، آپ کے دوست ہونے کی حیثیت سے بھی اور ہمارے مہمان ہونے کی حیثیت سے بھی. تھینک یو سنیل. یہ ہمارے اشتر صاحب ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں. آپ شکر گزار ہوتے رہیے. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جناب نجم ثاقب حسن صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا اور بہت ہی خوبصورت محفل آپ نے سجا رکھی ہے جناب حسن صاحب، اردو محفل کی. اور میں آپ ہی کی عنایت کی وجہ سے آج روبرو ہوں میں تمام ناظرین سے جو آپ کے بھی عاشق ہیں اور شاید تھوڑا بہت مجھے بھی سمجھتے ہوں گے. نہیں، اس کو الٹا کہہ گئے آپ، اصل میں اس کو الٹا کہہ گئے. عاشق آپ کے، مجھے بھی کچھ سمجھتے ہوں گے. آپ کی اور تمام ناظرین کی عدالت میں حاضر ہوں. اب جیسا آپ کا حکم ہوگا میں ویسے حاضر ہوں. بڑی عنایت. میں تو بہت سارے دوست آپ کے ہیں جو آپ سے واقف ہیں، لیکن میرے کچھ دوست ہوں گے جو آپ سے شاید بہت اچھی طرح سے واقف نہیں ہوں گے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی گفتگو ہم آپ کی وہاں سے کر لیں کہ آپ کا ادبی سفر، یہ ہمارا فیز 2 ہوگا، لیکن پہلا سفر کچھ تھوڑا سا بچپن کی گلیاں، بچپن کے شوق، بچپن کی پڑھائی، یہاں سے کرتے کرتے آپ نے جہاں ادبی سفر شروع کیا ہے ہمیں یہاں تک لے آئیے. اور دوسرا سوال پھر میں ادبی سفر کا کر لوں گا، پھر وہاں سے گاڑی آگے چلے گی انشاءاللہ. میری پیدائش میرٹھ میں ایک قصبہ سردنا ہے جی، وہاں 1957 میں ہوئی. بہتر. وکاس کمار صاحب جی کہتے ہیں یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. صحیح کہتے ہیں. بہت شکریہ. تو بنیادی طور سے میں قصبہ سردنا ضلع میرٹھ کا رہنے والا ہوں. یوں تو میرے والدین پاکستان جب تقسیم ہوا تھا ملک، اس وقت پاکستان سے یہاں ہندوستان میں ہجرت کر کے آئے تھے. جی. وہاں پر ایک تحصیل تھی فتح جنگ، ڈسٹرکٹ راولپنڈی، تحصیل فتح جنگ. میرے پاکستانی دوست اگر کوئی جڑے ہوئے ہوں تو میرا رشتہ ایک طرح سے خاص طور سے راولپنڈی سے ہے. تحصیل فتح جنگ اور گاؤں کا نام تھا موڑا موٹا. جی جی. وہاں سے وہ ہجرت کر کے پھر ہندوستان آئے اور در بدر ہوتے ہوئے انہوں نے میرٹھ ضلع میں سردنا میں سکونت اختیار کی. جی. بعد میں ایک 2 مشاعروں میں احمد فراز صاحب سے جو پاکستان کے عظیم شاعر ہیں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اس گاؤں کا نام جو ہے اب موڑا موٹا کی جگہ تبدیل کر دیا گیا. میشر افریدی صاحب بھی حاضر آ گئے ہیں. جناب. کہہ رہے ہیں میں بھی ادھر ہوں. اجے کوشک صاحب میرا دوست، بہت عزیز، میرا پیارا دوست. آپ کے تمام دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تو میرا بچپن سردنا کی گلیوں میں گزرا. 5th کلاس تک تو میں نے اپنی ایجوکیشن نگر پالیکا میں حاصل کی، جو اسکول ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں ہوا کرتے تھے، جناب. زمین پر بیٹھ کر کے پڑھنا. اور اس کے بعد 6th کلاس میں میں نے سینٹ چارلس اسکول، جہاں پہ میرے بڑے بھائی، سب سے بڑے بھائی سردار چمن سنگھ صاحب، جن کا ہماری زندگی میں بہت نمایاں رول رہا ہے، وہ وہاں پر لیکچرر تھے. تو وہاں پر میں نے جوائن کیا 6th کلاس سے. 7th کلاس میں جب میں تھا تو اسکول کی اسکول کے لیے ایک سالانہ رسالہ شائع ہوتا تھا، اس میں نے ایک آزاد نظم کہی تھی. تو وہ آزاد نظم جب کہی تو تب مجھے یہ گمان ہوا، یہ مجھے معلوم ہوا کہ شاید شاعری کے کچھ جراثیم مجھ میں موجود ہیں. وہ ایک پہلا وقت تھا. بہرحال اس کے بعد انٹر ہوا. انٹر کے بعد پھر میں نے میرٹھ کالج، میرٹھ سے
میرے یونیورسٹی سے گریجویشن حاصل کی. جناب. گریجویشن کے دوران میں اپنے بڑے بھائی جو مجھ سے 2 سال بڑے ہیں، ہرکیش بھائی، میں ان کے ساتھ ایک محی الدین پور جگہ ہے وہاں رہا کرتا تھا. تو اس وقت میں ان کے ساتھ رہتا تھا تو پاکستان سے پاکستان ریڈیو سے ایک پروگرام صبح آیا کرتا تھا غزلوں کا، جس میں وہاں کے مقبول شاعر احمد ندیم قاسمی صاحب، فیض احمد فیض صاحب، احمد فراز صاحب اور دیگر شعراء کا کلام سننے کو ملا کرتا تھا. یہ بات ہے 76 کی، 1976 کی. بہتر. تو ان کے دیکھا دیکھی میں بھی اپنے مصرے موضوع کرتا تھا. تو میں ہرکیش بھائی سے کہتا تھا کہ یار میرا بھی یہ کچھ میرے شعر سن لو. تو مجھے یاد ہے وہ وقت کو میں ان کو شعر سناتا تھا، وہ اپنا سر دھنتے پیٹتے تھے، کہتے تھے میاں اتنا اچھا کلام ہم سنتے ہیں ریڈیو پر، آپ کو کیا پڑی ہے یہ الٹے سیدھے مصرے کہنے کی. بہرحال یہ سلسلہ شاعری کا تھوڑا بہت چلا. لیکن یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی ایک کرکٹ سے میرا بہت لگاؤ تھا. کرکٹ میں فاسٹ بالر رہا اور ٹھیک ٹھاک فاسٹ بالنگ کرتا تھا. 1977 میں ایک آل انڈیا سے ایک مہم جاری ہوئی کہ فاسٹ بالرز کی تلاش کی جائے. تو پوری انڈیا سے تقریباً 400 لڑکے فیروز شاہ کوٹلہ میں یکجا ہوئے اور ایک جو ہے تلاش جاری ہوئی. اس وقت کرنل ہیمودیکاری، لالا امرناتھ اور وجے مہرا صاحب یہ اس سلیکشن کمیٹی میں تھے. بہرحال میں 20 لڑکوں میں چنے گئے. وہاں پر 20 لڑکوں میں میرا بھی نام تھا. اس میں جو نمایاں نام تھے وہ اس میں کپل دیو صاحب، رندھیر سنگھ، ایس ایس لی، والسن، یہ لوگ تھے. اچھا اچھا. بہرحال اس کے بعد پھر میں واپس آیا. وہاں سے کیمپ کرنے کے بعد 3 مہینے کا کیمپ تھا. واپس لوٹا تو پولیس سروسز کے لیے سب انسپیکٹر سول پولیس کے لیے ویکنسیز تھیں. تو میں نے اپلائی کیا اور فرسٹ اٹیمپٹ میں میرا سلیکشن ہو گیا. اور کرکٹ تو چھوٹ گئی مگر شاعری مسلسل ہلکی ہلکی جاری رہی. I got my very first posting in بریلی. بریلی آپ جانتے ہیں بریلی کس لیے مشہور بھی ہے. پروفیسر وسیم بریلوی صاحب ایک عظیم شاعر بر صغیر کے. تو میری پوسٹنگ بھی اتفاقاً چوکی قلعہ میں ہوئی. اسی علاقے میں وسیم صاحب کا گھر بھی تھا، رہائش بھی تھی. تو اتفاقاً یہ ہوا کہ وسیم صاحب کا ایک بار فون آیا میرے پاس کہ بھئی ایک وہ مجھے جانتے نہیں تھے. انہوں نے ایک ایسے ہی فون کیا کہ بھئی وہ ایک ضعیفہ ہیں ادھر اس فلانے علاقے میں قلعہ میں، وہ بہت پریشان ہیں، آپ داروغہ صاحب ان کی ذرا مدد کیجیے. بہرحال میں گیا. مجھے پتا چلا وسیم صاحب کا فون ہے تو میں امیڈیٹلی آئی رسٹ اینڈ میں ان کی پرابلم دور کر کے ان محترمہ کی میں نے کہا کہ یہ موقع ہے مل لیا جائے. ہاں وسیم صاحب سے ملا جائے. میں امیڈیٹلی گیا اور میں پہنچا تو انہوں نے اندر جا کے بتایا کہ بھئی کوئی داروغہ جی آئے ہیں. انہوں نے کہا ان کو بیٹھک میں بٹھائیے. میں پہنچا اور وسیم صاحب آئے. میں نے سلام کیا. بولے کہ یہ صاحب کیسے زحمت کی. میں نے کہا سر وہ آپ کا فون آیا تھا تو میں نے کہا میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ وہ جس کام کے لیے آپ نے کہا تھا وہ میں نے کر دیا ہے. تو بولے وہ بڑے غور سے انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا. بولے میاں پولیس کو کیا ہو گیا، اتنی شرافت کہ کام کرے گی بھی اور بتائے گی بھی. بہرحال وہ اس طریقے کا سلسلہ چلتا رہا. وسیم صاحب میں نے پھر ڈرتے ڈرتے
کہا کہ سر میں آپ کا بڑا مداح بھی ہوں اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ شعر ویر کہہ لیتا ہوں. یہ بات ہے سر 82-83 کی. ایک چیز بشر بھائی ہم پوچھتے چلیں آپ سے کہ آپ نے باقاعدہ اردو کب سیکھی؟ کیونکہ شاعری کے لیے آپ کو یہ حد بھی تو پار کرنی ہوگی. جی میں اسی پوائنٹ پر ہوں. جی جب وسیم صاحب کو میں نے کچھ اشعار اپنے سنائے تو وسیم صاحب کے چہرے پہ کوئی خاص رنگ نہیں آیا. انہوں نے پوچھا کہ داروغہ جی آپ کیا اردو رسم الخط سے واقف ہیں؟ میں نے کہا میں اردو سے تو واقف نہیں. بولے آپ اردو سے اگر واقف نہیں ہیں تو یہ شاعری کیسے ہوگی؟ یقین جانیے کہ یہ انہی کی دین ہے. ان کے ایک عزیز شاگرد تھے ڈاکٹر کیسر صاحب، اور بعد میں وہ ڈاکٹر ہوئے پی ایچ ڈی کی انہوں نے. تو اس وقت کیسر صاحب کی ذمہ داری انہوں نے دی کہ بھائی یہ داروغہ جی شعر کہتے ہیں تو آپ یہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو اردو رسم الخط سے شناخت کرائیں. تو یہ پھر ڈاکٹر کیسر صاحب جو ہے میری آؤٹ پوسٹ پر، جہاں پہ میری پوسٹنگ تھی، وہاں پہ آیا کرتے تھے ہفتے میں تقریباً 3-4 روز کے لیے، اور مجھے وہ اردو اسکرپٹ سکھایا کرتے تھے. میں خاص طور سے پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کا اس بات کے لیے کہ انہوں نے ایک شیرینی زبان مجھے تحفے میں دی، اور کیسر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اگر وہ سن رہے ہوں. تو یہ تحفہ جو ہے اردو کا تحفہ مجھے انہی سے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ کا ادبی سفر ایک طرح سے جس کو آپ کہیے شروع کی کوششیں وہ میرٹھ میں شروع ہو گیا، پھر بریلی میں جب آپ کی پوسٹنگ ہوئی اور وسیم صاحب سے آپ سے ملاقات ہوئی تب تک آپ نے کچھ اور لکھنا شروع کیا، لیکن باقاعدہ اردو سیکھنا، اردو رسم الخط میں لکھنا، یہ تمام کام بریلی میں شروع ہوا. سر تو یہاں سے سفر آگے تک، کیونکہ میں نے تو آپ کو انٹرنیشنل مشاعروں میں دیکھا ہے، دبئی کے مشاعروں میں، یو کے مشاعروں میں، ہر جگہ. ایک مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو جو آج آپ کو سیکرٹ کی طرح سے لگے گی. 20,000 کا یہ ذکر ہے. مجھ کو پرویز صاحب نے جو یہاں پہ مشاعرے کراتے ہیں ہیوسٹن میں، پرویز جعفری صاحب، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کوئی شاعر تجویز کیا جائے. تو میں نے کہا مجھ کو ابھی بشر صاحب کو سننے کا موقع ملا، بہت بہترین شاعر ہیں، آپ ان کو بتا دیں، کیونکہ وہ 2 شاعر ہندوستان سے اور 2 شاعر پاکستان سے بلاتے رہے. کہنے لگے ٹھیک ہے، سب کچھ ہو گیا. اب اس کے بعد جب مشاعرہ شروع ہوا تو میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ آئے ہوئے جاز صاحب ہیں، وہ ہیں تو سردار، لیکن بشر صاحب نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو خوشبیر صاحب ہیں. کہنے لگے ہاں آپ نے کہا تھا. میں نے کہا نہیں، آپ نے اچھا کیا ان کو بلا لیا، لیکن میں نے جن کو کہا تھا ان کا نام چرن سنگھ بشر ہے. تو وہ ورنہ آپ سے ملاقات ہو گئی ہوتی شروع کے 2000 کے اس میں. تو یہ رہا تھا سلسلہ. تو بہر کیا قسمت جب ہوتی ہے تبھی ملاقات ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. تو جناب پھر تھوڑا سا ادبی سفر کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں کہ آپ نے کہاں کہاں مشاعرے پڑھے، کون سے یادگار مشاعرے رہے، پھر اس کے بعد ہم سیدھا آئیں گے آپ کے کلام کی طرف. میں تھوڑا سا اپنی سروس کے بارے میں بتا کے پلیز کیونکہ میں نے 1981 میں جوائن کیا تھا پولیس فورس کو. جی. اور پھر میں گورنر صاحب یو پی کا میں تقریباً 11 سال سیکیورٹی آفیسر رہا. اس کے بعد میں نے مجھے پریزیڈنٹ میڈل ملا. اے پی جے عبد الکلام صاحب نے مجھے اپنے دست مبارک سے مجھے پریزیڈنٹ میڈل سے نوازا. ماشاءاللہ. اسی دوران جب میں گورنر صاحب کا سیکرٹری آفیسر تھا مجھے موقع ملا یو این کے ساتھ کام کرنے کے لیے، یونائٹڈ نیشنز کے لیے. تو میں نے کوسوو میں 1.5 سال رہا. کوسوو جی. تو وہاں پر بھی مجھے 2 یو این میڈل سے نوازا گیا. تو یہ میری کارکردگی ہے جو میں تھوڑا بہت کارنامے میں نے پولیس میں انجام دیے. بہت خوب. خاص طور مطلب سے مجھے 2 محاذ پہ ایک ساتھ چل رہے تھے آپ. میں نے کہا 2 محاذ پہ ایک ساتھ لڑ رہے تھے، ایک دل کا محاذ تھا اور ایک بازو کا محاذ تھا. تو یہ سلسلے رہے جاب کے. اور اب شاعری
کی طرف میں تھوڑا سا راغب ہوتا ہوں. ضرور ضرور. بسم اللہ. ایک شعر ہے میرا, بہت ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں, متفرق شعر ہے یہ, ضرور ارشاد. کہ تیرا تو کرم ہم پہ ہمیشہ ہی رہا ہے, تیرا تو کرم ہم پہ ہمیشہ ہی رہا ہے, تیرا تو کرم ہم پہ ہمیشہ ہی رہا ہے, ہم نے ہی پلٹ کر تیری جانب نہیں دیکھا, واہ ہم واہ. نے ہی پلٹ کر تیری تیری جانب. جانب نہیں دیکھا. بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک تمام ناظرین سے, جو بھی حاضر ہیں اس وقت, میں ایک سوال ان کے سامنے چھوڑتا ہوں ایک شعر ضرور کے حوالے سے, ضرور. اور اس پہ غور کریں, اس سوال پہ اس کا جواب خود سے ہی تلاش کریں. بہت دولت کمائی ہے, بہت دولت کمائی ہے, بہت شہرت کمائی ہے, واہ. بہت دولت کمائی ہے, بہت شہرت کمائی ہے, بہت دولت کمائی ہے, بہت شہرت کمائی ہے, مگر جو ساتھ جائے گا اسے کتنا کمایا ہے. سچ. مگر جو ساتھ جائے گا اسے کتنا کمایا ہے. بہت دولت بہت کمائی ہے, دولت بہت کمائی ہے, شہرت کمائی ہے. بہت شہرت کمائی ہے, مگر جو ساتھ جائے گا اسے کتنا کمایا ہے. بہت شکریہ. اردو کی بات چل رہی ہے, اردو محفل میں. جناب. ذمہ دار ہیں اردو کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں. دعویٰ تو بہت کرتے ہیں, ایسی مظلوم زباں سے ہے تعلق اپنا, ایسی مظلوم زباں سے ہے تعلق اپنا, وہ کتابیں ہوں کہ اخبار نہیں پڑھ سکتے. آہا آہا. ایسی مظلوم زباں سے ہے تعلق اپنا, وہ کتابیں ہوں کہ اخبار نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے. اور شاعری اپنی زمانے کے لیے کچھ ہو بشر, آہا. میرے بچے میرے اشعار نہیں پڑھ سکتے. حق حق. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. دوبارہ سے. شاعری اپنی زمانے کے لیے کچھ ہو بشر, میرے بچے میرے اشعار نہیں پڑھ سکتے. واہ 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 آج واہ. کل کے جو حالات بنے ہوئے ہیں حسن بھائی, جناب. دنیا میں ایک سخت وقت آیا ہوا ہے. جناب. چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو, ایک سخت وقت ہے دنیا پر. تو اسی سلسلے میں نے معافی تلافی کرتے ہوئے اللہ سے ایک چھوٹی سی نظم, مختصر سی نظم ہے, ارشاد وہ ارشاد. میں نے کچھ مصرے کہے وہ حاضر کرتا ہوں, اس کے بعد کچھ شاعری حاضر کرتا ہوں. جیسی آپ کی مرضی, ہم تنگوش ہیں. عرض کیا ہے کہ خالق ہے تو, خالق ہے تو, رازق ہے تو, رازق ہے تو, خالق ہے تو, رازق ہے تو, مالک ہے تو, مولا ہے تو. واہ. خالق ہے تو, رازق ہے تو, مالک ہے تو, مولا ہے تو. خالق ہے تو, رازق ہے تو, مالک ہے تو, مولا ہے تو, ہم اپنی انا کے نشے میں یہ بھول گئے تھے کیا ہے تو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. اپنی انا کے نشے میں یہ بھول گئے تھے کیا ہے تو. کیا ہے تو. واہ واہ واہ. شباہت صاحب بہت شکریہ. شباہت یہ صاحب جو ہیں ہم ہمارے بچپن کے دوست ہیں, ہم سیکنڈ کلاس سے ساتھ تھے, شباہت اور میں. اچھا 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 اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا مطلب, اس سے پہلے جاتے تو قبل مسیح کے ساتھی ہوتے ہم لوگ. تو عرض کیا ہے کہ ہم اپنی انا کے نشے میں یہ بھول گئے تھے کیا ہے تو, ہم خوش فہمی میں ڈوبے تھے, ہم خوش فہمی میں ڈوبے تھے, خود کو ہوشیار سمجھتے تھے. ہم ہم خوش فہمی میں ڈوبے تھے, خود کو ہوشیار سمجھتے تھے, ہم علم پہ اپنے شاداں تھے, واہ. تحقیق پہ اپنی نازاں تھے.
ہم علم پہ اپنے شاداں شاداں تھے، تحقیق پہ اپنی نازاں تھے، ایک نادیدہ دشمن نے ہمیں ہوں، اوقات ہماری بتلا دی. سبحان اللہ، سچ، حق بات. ایک نادیدہ دشمن نے ہمیں اوقات ہماری بتلا دی. ایک نادیدہ دشمن نے ہمیں اوقات ہماری بتلا دی. اپنی کوشش پہ ناز کم کریو، اپنی کوشش پہ ناز کم کریو، شکر رب کا قدم قدم کریو. ہوں، اپنی کوشش پہ ناز کم کم کریو، کریو، شکر رب کا قدم قدم کریو. یہ شعر بطور خاص. ہوں، آہ بھریو، ہاں، آہ بھریو، نہ آنکھ نم کریو. آہ بھریو نہ آنکھ نم کریو. آہ بھریو، نہ آنکھ نم کریو، عمر بھر احترام غم کریو. آئے ہے، آئے ہے. عمر بھر احترام غم کریو. آہ بھریو نہ آنکھ نم کریو، عمر بھر احترام غم احترام غم کریو. کریو. عمر بھر احترام غم کریو. اس میں رسوائی ہوگی سجدوں کی، اس میں رسوائی ہوگی سجدوں کی. اس میں رسوائی ہوگی سجدوں کی. واہ، سب کے آگے نہ سر کو خم کریو. کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے صاحب، کیا بہت دن. بات ہے. اس میں رسوائی ہوگی سجدوں کی، سب کے سب کے آگے نہ آگے سر نہ کو سر خم کو کی. خم کریو. واہ، یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے خود غرض ہے بہت. یہ جو دنیا ہے خود غرض ہے بہت. یہ میرا مشورہ ہے تمام دوستوں کو جو سن رہے ہیں. یہ جو دنیا ہے خود غرض ہے بہت، اس پہ احسان تھوڑا کم کریو. بے شک، بے شک. ساری دنیا سے کٹ کے رہ جاؤں، ساری دنیا سے کٹ کے رہ جاؤں. مجھ کو اتنا نہ محترم کریو. واہ 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 واہ. مجھ کو اتنا نہ محترم کریو. سبحان اللہ. ایک مطلب کچھ شعر اور. ارشاد. پھول کھلے، پھول کھلے، دھواں اٹھے، پھول کھلے دھواں اٹھے، آگ لگے، آگ لگے. جو ہو سو ہو. واہ، پھول کھلے دھواں اٹھے، آگ لگے، جو ہو سو ہو. حسن بھائی، زندگی میں جو بھی شاعری ہوئی ہے وہ زلف رخسار اور شاعری یہ سب تو ہوتی رہی. میں نے ہمیشہ حالات کی عکاسی کی ہے. جو بھی جی، گھٹتا رہا اسے میں شاعری میں تبدیل کرتا رہا. پھول کھلے، دھواں اٹھے، آگ لگے، جو ہو سو ہو. تم تو محافظ چمن بن ہی گئے، جو ہو سو ہو. واہ واہ واہ. تم تو واہ واہ، محافظ چمن بن ہی بن گئے، ہی گئے، جو جو ہو ہو سو. سو ہو. تیری زباں پہ کم سے کم نام تو میرا آ گیا. تیری زباں پہ کم سے کم نام تو میرا آ گیا. تیری زباں پہ کم سے کم نام تو میرا آ گیا. تیری زباں کا شکریہ دل میں تیرے جو ہو سو ہو. واہ 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 واہ. تیری زباں کا شکریہ، تیری زباں پہ کم سے کم نام تو میرا آ گیا. تیری زباں کا شکریہ دل میں تیرے جو ہو. جو ہو سو ہو. اور شعر دیکھیں کہ اب تو زبان کھل گئی. یہ تیور ہے سر. ہم. اب تو زبان کھل گئی حاکم شہر کے خلاف. اب تو زبان کھل گئی حاکم شہر کے خلاف. اب تو میری کماں سے تیر چل ہی گئے، جو ہو سو جو ہو سو ہو. واہ 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 واہ. اب تو زبان کھل گئی حاکم شہر کے خلاف. ہاں.
اب تو میری کماں سے تیر چل ہی گئے جو ہو سو ہو. حسن بھائی یہ شعر دیکھیں کہ وقاص احمد صاحب ہیں. بہت شکریہ بھائی. وقاص احمد صاحب ہماری ساری محفلوں میں ہی شامل رہتے ہیں تو ہم ان کے بہت شکر گزار بھی ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. اب تو میری کماں سے تیر چل ہی گئے جو ہو سو ہو. بولے کہ یہ جو جام ہے بولے کہ یہ جو جام ہے زندگی اس کا نام ہے. بولے کہ یہ جو جام ہے زندگی اس کا نام ہے. میں نے کہا حرام ہے کہنے لگے جو ہو سو. واہ 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 واہ. بہت خوبصورت استعمال. بہت بشر بھائی بہت. بولے کہ یہ جو جام ہے زندگی اس کا نام ہے. میں نے کہا حرام ہے کہنے لگے جو ہو سو ہو. شعر سنے دوستو جو بھی شریک ہیں اس محفل میں کہ صحنے چمن میں درد کی. ایک دیکھیے اشارہ ہے میرا حسن بھائی کہاں جا رہا ہے جی. صحنے چمن میں درد کی دھوپ بہت شدید تھی. صحنے چمن میں درد کی بھوک بہت شدید ہے. صحنے چمن میں درد کی دھوپ بہت شدید تھی. پھول سے میں نے کہہ دیا کھل کے ہنسے جو ہو سو. واہ 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 واہ. صحنے چمن میں درد کی دھوپ بہت شدید تھی. واہ. پھول سے میں نے کہہ دیا کھل کے ہنسے جو ہو سو ہو. اس نے پرائی آنکھ میں خود کو تلاش کر لیا. اس نے پرائی آنکھ میں خود کو تلاش کر لیا. اس نے پرائی آنکھ میں خود کو تلاش کر لیا. واہ. میں نے بھی سارے آئینے توڑ دیے جو ہو سو. میں نے بھی سارے آئینے توڑ دیے جو ہو سو ہو. واہ 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 واہ. بہت خوبصورت الفاظ کو احساس کے سانچے میں ڈھال کر شاعری کی. یہ نورین فاطمہ جو ہیں وہ بالکل ہماری چھوٹی بہن کی طرح ہیں. پاکستان سے ہوتی ہیں اور ہم سے فیس بک پہ ہی ان کا رابطہ ہوا اور فیس بک کے بعد یہ ہمارے پروگرامز میں بھی آتی جاتی رہتی ہیں. تو بہت بہت اچھی ہیں. سلامت رہیے خوش رہیے. یہ تیرا میکدہ یوں تو میری جاگیر ہے ساقی. یہ تیرا میکدہ یوں تو میری جاگیر ہے ساقی. مگر تشنا لبی شاید میری تقدیر ہے ساقی. واہ 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 واہ. مگر تشنا لبی شاید یہ تیرا میکدہ یوں تو میری جاگیر ہے ساقی. مگر تشنا لبی شاید میری تقدیر ہے ساقی. صدی بدلی ہے باقی کچھ نہیں بدلا زمانے میں. صدی بدلی ہے باقی کچھ نہیں بدلا زمانے میں. وہی مقتل وہی گردن وہی شمشیر ہے ساقی. وہی مقتل وہی گردن وہی شمشیر ہے ساقی. واہ 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 واہ. ابھی حیوانیت آبادیوں میں رقص کرتی ہے. ابھی حیوانیت آبادیوں میں رقص کرتی ہے. ابھی حیوانیت آبادیوں میں رقص کرتی ہے. واہ. مگر انسانیت کے پاؤں میں زنجیر ہے. واہ 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 واہ. عرفان مرتضیٰ صاحب بہت بہت شکریہ عرفان بھائی. نوشا بھائی بھی آ گئے. انسانیت کے پاؤں میں نوشا بھائی بھی شامل ہیں. نوشا بھائی بہت 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 سلام پیش کرتا ہوں. یہ سب آپ کی شرارتیں ہیں. یہ اس زنجیر کی وہ کڑی ہے جس کے بغیر زنجیر آپس میں ملتی نہیں. بہت شکریہ. مگر انسانیت کے پاؤں میں زنجیر ہے ساقی. نوشا بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھے شعر میں نے
وہاں دوحہ قطر میں آپ سے سنے. جی خوش ہوا. بے پناہ انسان, محبت آپ کی کہ مگر انسانیت کے پاؤں میں زنجیر ہے ساقی, بشر کو اس بشر کی یاد سے تسکین ملتی ہے. بشر کو اس بشر کی یاد سے تسکین ملتی ہے. بشر کو اس بشر کی یاد سے تسکین ملتی ہے کہ جس کا نام لوحے عرش پر تحریر ہے. آہا, واہ 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 واہ. کہ جس کا نام لوحے عرش پر تحریر ہے ساقی. چلتے چلتے ایک چیز بتاتا چلوں, وینکٹیش جوشی صاحب جو ہیں یہ ممبئی میں ہوتے ہیں, اور انہوں نے ابھی پچھلے 1 سال کے اندر محنت کر کے اور اپنی محبت سے اردو سیکھی ہے. اردو سے بہت وابستہ رہے ہیں, پڑھتے رہے ہیں ہندی رسم الخط میں. اب انہوں نے خود محنت کی اور خود اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھی. تو ایسے لوگوں کو بہت داد اور بہت تحسین جنہوں نے اتنی محنت کی ہے اور اس کے قریب آئے ہیں. نہیں, وینکٹیش بھائی کا بہت شکر گزار ہوں. وہ مسلسل جڑے ہوئے ہیں اور ہر شعر پہ داد بھی دے رہے ہیں, اور اٹس ویری امیزنگ کہ اردو میں ان کے جو کمنٹس لکھ کے آ رہے ہیں. جی جی جی. عرفان مرتضیٰ صاحب, میں شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ مسلسل جڑے ہوئے ہیں. میں کچھ اور شعر حاضر کروں. بالکل بالکل. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ, مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے, تو عرفان مرتضیٰ صاحب ہی ہمارے مہمان ہوں گے, تو آپ بھی شامل ہوئیے گا. وہ آپ کی محفل میں آئے ہوئے ہیں, آپ ان کی محفل میں تشریف لائیے گا. اجے کوشک صاحب, میرا بچپن کا دوست, میرا عزیز, زندہ باد بشر بھائی, وہ فرما رہے ہیں. تھینک یو اجے, تھینک یو نوشا بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, نوازش آپ کی. میں کچھ شعر اور حاضر کرتا ہوں. ارشاد. ایک شعر سنانا چاہتا ہوں بطور خاص, اس کے لیے ایک مطلع 2-3 شعر سن لیجئے. سودا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ, کوئی سودا ہو رہا ہے. ہاں, یہ سودا ہو رہا ہے. میں انشاءاللہ حاضر رہوں گا. اس کی شرارتی نظر, اس کی شرارتی نظر, کچھ ایسے گل کھلا گئی. واہ. اس کی اس کی شرارتی نظر, کچھ ایسے گل کھلا گئی. واہ. سب کو لگا کہ دشت میں فصلیں بہار آ گئی. کیا بات ہے سر, سب کو دوبارہ لگا زحمت ہوگی. کہ دشت میں فصلیں بہار آ گئی. کیا بات ہے, کیا بات. ایسے نہ تھے وہ لوگ بھی. ہوں. شہیدان وطن کے لیے میں نے یہ شعر کہا کہ ایسے نہ تھے وہ لوگ بھی, ان کو بھی جاں عزیز تھی. ایسے نہ تھے وہ لوگ بھی, ان کو بھی جاں عزیز تھی. ظلم و ستم کی انتہا, مرنا جنہیں سکھا گئی. کیا بات, کیا بات. ظلم و ستم کی انتہا, واہ واہ واہ, مرنا جنہیں سکھا گئی. واہ واہ واہ, واہ. بہت شکریہ سید پرویز جعفری صاحب, ماشاء اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. پرویز بھائی زندہ باد. چراغوں کے سفر میں میں سناتا ہوں وکاس بھائی, آپ کا حکم میں حاضر کرتا ہوں کہ ظلم و ستم کی انتہا. نرویر سنگھ گوری میرٹھ سے حاضر ہیں. ظلم و ستم کی انتہا, مرنا جنہیں سکھا گئی. کشمیر پر کہی گئی نظم کے لیے حکم ہے نوشا بھائی کا. میں سر حاضر کرتا ہوں کشمیر پر کہی گئی نظم, چھوٹی سی نظم ہے وہ. نوشا بھائی کا حکم ہے تو مجھے ضرور حاضر کرنا ہوگا. اس غزل کا ایک شعر بطور خاص سن لیجئے. ظلم و ستم کی انتہا, مرنا جنہیں سکھا گئی. واہ. ایک صوفیانہ رنگ کا شعر ہے. جتنے بھی دوست اس وقت حاضر ہیں وہ اس شعر کا مزہ لیں کہ ظلم و ستم کی انتہا, مرنا جنہیں سکھا گئی. دنیا, حسن بھائی یہ شعر آپ کو یاد رکھنا پڑے گا, مجھے معلوم ہے. یہ یاد رہ جائے گا اپنے آپ ہی,
کہ دنیا بڑی حسین ہے دنیا بڑی حسین ہے لیکن یہ بات ہے عجب. دنیا بڑی حسین ہے لیکن یہ بات ہے عجب. دنیا بڑی حسین ہے لیکن یہ بات ہے عجب. اس نے بھلا دیا ایسے جس کی سمجھ میں آ گئی. واہ 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 واہ. اس نے بھلا دیا ایسے جس کی سمجھ میں آ گئی. جس کی سمجھ میں آ گئی. دنیا بڑی حسین ہے لیکن یہ بات ہے عجب. اس نے بھلا دیا ایسے جس کی سمجھ میں آ گئی. واہ واہ واہ. اب یہ جہان رنگ و بو کچھ بھی نہیں میرے لیے. اب یہ جہان رنگ و بو کچھ بھی نہیں میرے لیے. اب یہ جہان رنگ و بو کچھ بھی نہیں میرے لیے. واہ. تیری ادائے سادگی میری بدل کو بھاگے. اب یہ جہان رنگ و بو کچھ بھی نہیں میرے لیے. تیری ادائے سادگی میری نظر کو بھا گئی. واہ. یہ بتانا چاہتا ہوں نوشا بھائی کو اور آپ کو کہ میری کتاب آ گئی ہے. تھوڑا سا اسکرین کے پاس کر دیں گے تو اور واضح ہو جائے گی, اپنے سے دور اور اسکرین کے سامنے. اردو محفل کے ذریعے سے میں اس کا اجرا کرنا چاہتا ہوں. آپ حسن بھائی اس کا اجرا کریں. سچ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس شو کے اوپر آپ کی یہ کتاب لوگوں سے مل رہی ہے اور لوگوں تک پہنچ رہی ہے, اور ہمارے شو کے اوپر سچ آ گیا ہے. یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. بہت خوبصورت. تو صاحب اس میں سے بھی کچھ عطا کریں. ہاں میں وہ حکمین کا نوشا بھائی کا تو میں اس کو ٹال نہیں سکتا. جی میں حاضر کر دیتا ہوں. ضرور. کشمیر پر ایک نظم کہی تھی میں نے پیچھے. حالات تو ابھی بھی جو ہیں وہ سب کی نظر میں ہے کسی کو اندازہ ہے کسی کو اندازہ آج کتنے دن گزرے. ہے کسی کو اندازہ آج کتنے دن گزرے. پھول جیسی وادی میں پھول جیسے بچوں کو کھل کے سانس لینے کو آج کتنے دن گزرے. ہے کسی کو اندازہ. واہ واہ. ہے کسی کو اندازہ آج کتنے دن گزرے. پھول جیسی وادی میں پھول جیسے بچوں کو کھل کے سانس لینے کو آج کتنے دن گزرے. واہ. ہے کسی کو اندازہ. عرض کیا ہے کہ دم گھٹا گھٹا سا ہے وقت بھی رکا سا ہے. دم گھٹا گھٹا سا ہے وقت بھی رکا سا ہے. ظلم کا ہر ایک منظر دشت کربلا سا ہے. ظلم کا ہر ایک منظر دشت کربلا سا ہے. خلد جیسی دھرتی پر موت کے ملے سائے. خلد جیسی دھرتی پر موت کے ملے سائے. کتنے نوجوان بچے لوٹ کر نہیں آئے. ہے کسی کو اندازہ. واہ واہ. ہے کسی کو اندازہ واہ واہ. ننھے ننھے بچے بھی گولیوں کی زد پر ہیں. امن کے دیے ہر پل آندھیوں کی زد پر ہیں. دھیان ان مناظر سے ہم ہٹا نہیں سکتے. آنسوؤں کے موسم میں مسکرا نہیں سکتے. آنسوؤں کے موسم میں مسکرا نہیں سکتے. زندہ قوم کے لوگوں کیوں خاموش بیٹھے ہو. جوش کچھ نہیں آتا کیوں تمہاری غیرت کو.
یہ حسین کی بیٹی، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ حسین کی بیٹی، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ آج اگر نہیں نکلے عصمتیں بچانے تم، آج اگر نہیں نکلے عصمتیں بچانے تم، جاؤ گے کہاں آخر اپنا منہ چھپانے تم، جاؤ گے کہاں آخر اپنا منہ چھپانے تم۔ آہ بھی نہیں کرتے، آہ بھی نہیں کرتے، اتنا ڈر چکے ہو کیا؟ اے حسینیوں بولو، تم بھی مر چکے ہو کیا؟ واہ واہ واہ، تھینک یو جوشی بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نوشا صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اس نظم کے لیے آپ کو یاد دہانی کرائی، اور بہت شکریہ کہ آپ نے ان کی فرمائش پوری کی اور ہم سب تک اس بات کو پہنچایا۔ ایک اور کوئی سوال آپ کا ہو تو؟ جی، سوال تو کوئی نہیں ہے، اب سلسلہ اس کا شروع ہے، تو ہم ایک غزل یا دو غزلیں اور سن کے پھر اختتام کی طرف جا رہے ہوں گے، تو آپ کو صرف اطلاع عرض کرتا ہوں۔ ایک قصہ میں ضرور، ایک چھوٹا سا، میں جدہ کے ایک مشاعرے میں گیا تھا، جی جی جی، تو میرے سبھی شاعر دوست امیڈیٹلی تیار ہو کر کے، شکریہ نوشا بھائی، اور عمرے کے لیے میں نے کہا بھائی ہم بھی چلتے ہیں، جی جی، تو بولے کہ سردار صاحب آپ کو یہاں کا قانون حکم نہیں دیتا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلیے، نہیں حکم دیتا تو کوئی بات نہیں۔ تو سر میں نے اس وقت ایک مطلع، ایک دو شعر کہے تھے، وہ حاضر کر دوں، اس کے بعد وہ نعت مکمل ہوئی۔ میری جانب بھی ایک پوری غیر مسلم جو ہیں ان کی جانب سے آپ کی عدالت میں ایک مطلع، ایک شعر رکھتا ہوں۔ ارشاد۔ میری جانب بھی خوشبوئے محمد مصطفیٰ آئے، صلی اللہ، میری جانب بھی خوشبوئے محمد مصطفیٰ آئے، واہ، دریچے کھولو مغرب کے، مدینے کی ہوا ہے۔ میری شکایت، کیا بات ہے، کیا بات ہے سر۔ دریچے کھولو مغرب کے، مدینے کی ہوا آئے۔ اور ایک شعر اس میں یوں اس میں اضافہ کیا کہ دریچے کھولو مغرب کے، مدینے کی ہوا آئے، واہ، در سرکار تک اپنی رسائی جب نہ ہو پائی، در سرکار تک اپنی رسائی جب نہ ہو پائی، مدینے جانے والی رہ گزر پر سر جھکا ہے، مدینے جانے والی رہ گزر پر سر جھکا ہے۔ واہ 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 واہ، حالات کے حوالے سے دریچے کھولو مغرب کے، مدینے، بہت شکریہ۔ کیا کیا نکل رہے ہیں آپ؟ میں نے عرض کیا تھا کہ میں جو بھی گھٹتا رہتا ہے اسی کو شاعری بناتا ہوں۔ جی، کیا کیا نکل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، کیا کیا نکل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، روز بدل رہے ہیں آپ بہت عجیب، روز بدل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، میری ہی عظمتوں سے تو آپ کا سر بلند ہے، میری ہی عظمتوں سے تو آپ کا سر بلند ہے، مجھ سے ہی جل رہے ہیں آپ واہ واہ واہ، مجھ سے ہی جل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں،
ایک اشارے کے تحت یہ شعر کہا گیا ہے کہ لطف شراب کے لیے لطف شراب کے لیے ساقی بدلنا چاہیے. لطف شراب کے لیے ساقی بدلنا چاہیے. بہت بہت شکر گزار ہوں کہ میری ہی عظمتوں سے تو آپ کا سر بلند ہے، مجھ سے ہی جل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. لطف شراب کے لیے ساقی بدلنا چاہیے، واہ، جام بدل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہے. کیا بات ہے صاحب، لطف خوب شراب کے اشارہ ہے. کیا ساقی بدلنا چاہیے، جام بدل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. سننے کی حد تلک ہے ٹھیک، امن و اما کی ہر خبر. سننے کی حد تلک ہے ٹھیک، امن و اما کی ہر خبر. گھر سے نکل رہے آؤ واہ واہ واہ. سننے کی حد تلک ہے امن و اما کی ہر خبر. شکریہ بہت بہت. سننے کی حد تلک ہے ٹھیک، امن و اما کی ہر خبر. گھر سے نکل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. ایک فلسفہ زندگی کا مقطع کے حوالے سے، تھوڑی سی چھاؤں کے لیے مدت سے اے بشر میاں. تھوڑی سی چھاؤں کے لیے مدت سے اے بشر میاں. دھوپ میں چل رہے ہیں آپ واہ بہت. واہ واہ. تھوڑی سی چھاؤں کے لیے مدت سے اے بشر میاں، دھوپ میں چل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. واہ. اور دیکھتا ہوں ایک کچھ پسندیدہ میرے شعر تھے، میں سنا دوں آپ کو. ضرور ضرور. جی، کہ بس کیا ہے کہ نہ ہے آبادیوں سے نہ ہیں آبادیوں سے اور نہ ویرانوں سے وابستہ. نہ ہیں آبادیوں سے اور نہ ویرانوں سے وابستہ. ہے ساری رونقیں ہم جیسے دیوانوں سے وابستہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری رونقیں ہم جیسے دیوانوں سے وابستہ. ہماری کشتیوں کو خواب مت دکھلا کنارے کے. ہمارے کشتیوں کو خواب مت دکھلا کنارے کے. ہماری کشتیوں کو خواب مت دکھلا کنارے کے. واہ ہماری کشتیاں رہتی ہیں طوفانوں سے وابستہ. واہ 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 واہ. ہماری کشتیاں رہتی ہیں طوفانوں سے وابستہ. واہ. خلوص، ایثار، ہمدردی سیاسی لوگ کیا جانے. خلوص، ایثار، ہمدردی سیاسی لوگ کیا جانے. یہ سب انمول جذبے تو ہیں انسانوں سے وابستہ. سبحان اللہ. یہ سب انمول جذبے تو ہیں انسانوں سے وابستہ. وہی تشنا لبی اپنا مقدر تھی، سو اب بھی ہے. وہی تشنا لگی اپنا مقدر تھی، سو اب بھی ہے. رنکو ترپاٹھی جی بہت شکریہ. تیگ سنگھ میرا بیٹا بہت شکر گزار. ہماری کشتیاں رہتی ہیں طوفانوں سے وابستہ. وہی تشنا لبی اپنا مقدر تھی، سو اب بھی ہے. وہی تشنا لبی اپنا مقدر تھی، سو اب بھی ہے. رہے ہیں یوں تو ہم کتنے ہی میں خانوں سے وابستہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی تشنا لبی اپنا مقدر تھی، سو اب بھی ہے. رہے ہیں یوں تو ہم کتنے ہی میں خانوں سے وابستہ. واہ. بشر سردار ہیں ہم آج کل اپنے قبیلے کے. واہ. بشر سردار ہیں ہم آج کل اپنے قبیلے کے. ہمارا جسم ہے اب سینکڑوں جانوں سے وابستہ. ہمارا جسم ہے اب سینکڑوں جانوں سے وابستہ. بشر سردار ہیں ہم آج کل اپنے قبیلے کے. ہمارا جسم ہے اب سینکڑوں جانوں سے وابستہ. کچھ نہیں بدلے گا، سر بدلو کہ تم دستار بدلو.
کچھ نہیں بدلے گا سر بدلو کہ تم دستار بدلو. کہ تم دستار بدلو. وہ اگر عزت کے خواہش مند تو کردار بدلو. واہ 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 وہ واہ. اگر عزت کے خواہش مند تو کردار بدلو. سب کی آنکھوں میں تمہارے عکس دھندلے ہو چکے ہیں. سب کی آنکھوں میں تمہارے عکس دھندلے ہو چکے ہیں. واہ. سچ نہیں بدلے گا چاہے آئینہ 100 بار بدلو. حق حق. سچ نہیں بدلے گا چاہے آئینہ 100 بار بدلو. کھوکھلے آدرش اور نعروں کا موسم نہیں ہے. کھوکھلے آدرش اور نعروں کا موسم نہیں ہے. موسم نہیں ہے. چھوڑ دو خوش فہمیوں کو سوچ کا معیار بدلو. واہ واہ. چھوڑ دو خوش فہمیوں کو سوچ کا معیار بدلو. اور یہ ہمارے نیوز چینلز اور یہ سب اس پہ کہ صبح دم ہر روز اتنے حادثوں سے کون الجھے. صبح دم ہر روز اتنے حادثوں سے کون الجھے. خیر تم دنیا تو کیا بدلو گے یہ اخبار بدلو. صحیح 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 صحیح. بہت اچھا بہت اچھا صاحب. بہت اچھا. بہت نوازش. میرے خیال سے آپ کا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے. اور میں خاص طور سے پوری دنیا کے لیے ایک ہمارے گرو نانک دیو جی نے فرمایا ہے کہ نانک نام چڑھدی کلا تیرے بھانے سربت دا بھلا. ہے اللہ، ہے واحد گرو، ہے سچے پادشاہ، ہے ایشور، دنیا پہ جو ایک وبا آئی ہوئی ہے اس کو دور کر. آمین. تو یہ دعا ہے. میری مقدس کتاب جو ہے ان کے وہاں سے یہ اٹھایا ہے کہ نانک نام چڑھدی کلا تیرے بھانے سربت دا بھلا. اور کوئی بات واحد صاحب جو ہے غالبی صاحب، واحد غالبی صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ. اور روہت ورما صاحب، اوہ جیتے رہیے. واحد صاحب کیا وہیں امریکہ میں ہی ہیں؟ جی واحد صاحب امریکہ میں ہی ہیں اور بہت ادب نواز شخص ہیں، بہت دوستی نبھانے والے شخص ہیں اور حوصلہ افزائی بہت کرتے ہیں اور بہت بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں. تو میں ان سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، آج ہم نے درخواست کی تھی سنگھ صاحب سے کہ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہ جب ہمارا مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہو تو اس سے پہلے ایک دعا کرے اور اپنے پسند کی دعا کرے تاکہ ہم کو وہ بات بھی پہنچے جو عام طور سے ہم تک نہیں پہنچ پاتی. بہت خوبصورت کتاب سے بہت خوبصورت دعا آپ نے چنی اور اللہ سب کا بھلا کرے اس سے، جیسا کہ وہ دعا کہتی ہے. تو بہت عنایت، بہت شکریہ آپ کا. میں تمام ناظرین سے آپ کو روکتا ہوں سر، قضا کلام آپ کے. تمام ناظرین سے میری درخواست ہے کہ جو اردو محفل کا چینل کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو ضرور آپ جو ہے درخواست ہے آپ لوگوں کی اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس ویڈیو کو اردو محفل بلاگیات یوٹیوب پر بھی جو ہے جی بالکل صحیح فرمایا. بالکل صحیح فرمایا. بہت شکریہ بہت شکریہ حسن بھائی. سنگھ صاحب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیسے شکریہ ادا کروں آپ کا. آپ کا آنا ہمارے لیے بہت خوشی کی بات، بہت برکت کی بات. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے شاعری کو سلامت رکھے، آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں آپ سے شروع ہو اور اس تک پہنچے اور قبول ہو. بہت نوازش بہت نوازش. سبھی ناظرین کا شکر گزار ہوں. فی امان اللہ. گاڈ بلیس یو. تہہ دل سے بہت بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. فی امان اللہ. جناب والا، ابھی آپ پچھلا 1 گھنٹہ گزار رہے تھے بہت ہی خوبصورت شخص کے ساتھ، ان کی بہت خوبصورت کلام سے، اور آپ سن رہے تھے اور محظوظ بھی ہو رہے تھے. تو پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جیسا کہ بشر بھائی نے کہا کہ ہمارا جو اردو محفل بلاگیات کا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، تو میں بھی اسی بات کو دوبارہ آپ کو متوجہ کرا رہا ہوں.
یہ چینل اسی لیے ہے کہ آپ اس کو پسند کرتے ہوں اگر اس پروگرام کو، تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام لوگوں تک پہنچنا شروع ہوگا اور لوگوں تک پہنچنا شروع ہوگا. تو آپ سب لوگ جو جڑے رہے اس پورے 1 گھنٹے اس پروگرام کے لیے اور اپنا وقت نکالا، ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ پروگرام ہر بدھ کو یعنی وینسڈے اور ہر ہفتے کو یعنی کہ سیٹرڈے کو ہوتا ہے صبح کے 11 بجے ہیوسٹن ٹائم سے. تو اگلے مہمان جو ہمارے ہوں گے اس کی اطلاع آپ کو ہمارے چینل اردو محفل پہ مل جاتی ہے، اور آپ ضرور اس کے اندر شرکت کریں اور وقت نکالیں اور دوستوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں. فی امان اللہ. یار زندہ، صحبت باقی.